अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे है, ट्यूसडे, और डेट है आज 15 दिसंबर। इस महीने के आखिरी दिन अब चल रहे हैं। इस साल का ये आखिरी महीना है और इस पूरे साल में ही हम इस पैंडेमिक कोरोना वायरस के अदाब का शिकार रहे। और अभी इस वक्त हर शख्स की यही दुआ है कि ये साल, जो कि बड़ा एक जालिम साल भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए इस कोविड-19 की वजह से। 1.6 मिलियन लोग इसका शिकार हुए हैं, उसमें डेथ्स भी हैं, लोग पेशेंट भी हुए और इस कोरोना वायरस की बहुत ज़्यादा एक मुश्किलात का सामना उन्होंने इसका किया और कर रहे हैं। तो बहरहाल इस महीने की और इस साल के आखिरी दिन चल रहे हैं और कुछ मार्केट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं वो ज़ाहिर है पिछले 3-4 दिनों से, बल्कि एक हफ्ते से कोविड-19 कोरोना वायरस पैंडमिक की जो मेडिसिन, जो वैक्सीन तैयार की गई है, फाइज़र और बायोएनटेक कंपनीज़, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, दुनिया की बड़ी कंपनीज़ हैं। बायोएनटेक जर्मनी की एक बड़ी कंपनी कहलाती है। इन दोनों के मर्जर से बड़ी ज़बरदस्त एक मेडिसिन, एक वैक्सीन तैयार की गई है और इनका ये क्लेम है कि वो 96% कारआमद है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी कंपनीज़, पाकिस्तान की, इंडिया की, बरतानिया की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, बहुत सारी कंपनीज़ ने इस कोशिश में वो लगे रहे कि जनाब इस कोरोना वायरस पैंडमिक की वैक्सीन को तैयार कर लिया जाए। लेकिन पिछले एक साल से हमारे पास कोई ऐसा खातिर खा रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहे थे जिसके बेसिस पे ये कहा जाए कि जनाब फला कंपनी जो है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अब हमारे पास जो कंफर्म रिपोर्टें जो आ गई हैं और रेगुलर बॉडी के तहत ये वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दी गई है पिछले एक हफ्ते, यानी लास्ट ट्यूसडे को हमारे पास ये खबर थी कि बरतानिया ने सबसे पहला ये काम किया और एक 90 ईयर्स ओल्ड खातून को ये वैक्सीन लगाई गई। बरतानिया में हज़ारों लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, सिवाय उन लोगों को जिनको एलर्जी फैक्टर है, एलर्जी चाहे वो फूड से हो या मेडिसिन से हो, उनको अवॉइड करने का कहा गया है कि वो वैक्सीन ना लगाएं। लेकिन एक हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ते में हमने हज़ारों लोगों को ये देखा कि वो वैक्सीन लगा रहे हैं और बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस हफ्ते यानी कल बरोज़ पीर से अमेरिका, यूएसए में भी ये वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई है और कल न्यूयॉर्क में सबसे पहले पेशेंट को ये वैक्सीन लगाई गई। आज हमारे पास खबर ये भी आ गई है कि जनाब उसका पड़ोसी मुल्क कनाडा में भी ये वैक्सीन तकरीबन 30 लाख कुछ फिगर हैं जो कि वैक्सीन अब कनाडा पहुंचा दी गई हैं और कनाडा में भी आज से ये वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। तो अब ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, जब मैं काफ़ी अरसे से आपसे यही जिक्र कर रहा हूँ कि जब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में आते हैं कि जनाब पूरे एक साल से हम कोविड-19 कोरोना वायरस के पैंडेमिक का शिकार हैं और हर आदमी जो है वो परेशान दिखाई देता है, फेस मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग और जो पब्लिक गैदरिंग के हवाले से जो सिलसिला है उसको अवॉइड करने का बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है और हुकूमती सतह पर इस पर काम हो रहा है। पाकिस्तान में भी अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे इलाक़ों में बहुत सख्त लॉकडाउन भी है और टाइमिंग्स इशू किए गए हैं कि जनाब जो शादी ब्याह की तकारीब हैं या मैयत या किसी का इंतकाल अगर हो जाता है तो उसमें भी पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करने का कहा जा रहा है। शादी ब्याह में भी टाइमिंग्स जो है वो 6 to 9 रखे गए। तो बहरहाल इस हवाले से यानी हर आदमी जो है वो लिमिटेड हो गया है, तकारीब जो है वो लिमिटेड हो गई हैं। इस बेसिस पे ज़ाहिर है बिज़नेस एक्टिविटीज़ भी उसमें मध्यम पड़ जाती हैं, कम हो जाती हैं। लेकिन ये जो 3-4 दिनों से हमारे पास, ये पिछले एक हफ्ते से जो खबरें हमारी कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से, ये बहुत खुश आइन है जिसमें बरतानिया, अमेरिका और अब कनाडा सर फहरिस्त हैं कि वहाँ पर ये वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो चुका है। जिसकी बेसिस पे आज हम ये देख रहे हैं कि कल रात को स्लाइटली मार्केटें डाउन हो गई थी, अमेरिकन S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, लेकिन आज हम सुबह से ये देख रहे हैं कि मार्केटें पॉजिटिव हैं। और उसकी पॉजिटिव होने की वजह, आज अर्ली मॉर्निंग हमारे पास कुछ चाइना की रिपोर्ट थी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, उनकी जॉब्स के हवाले से जो रिपोर्ट्स थी वो पॉजिटिव आई हैं, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि मार्केटों में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, चाइना की रिपोर्ट्स पर भी और ये वैक्सीन के हवाले से भी।
تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ویکسین پازیٹیو رہے. حالانکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو خبر ہے کہ ماڈرنا ایک کمپنی ہے جو کہ پچھلے دنوں اس نے کلیم کیا تھا کہ 94.5 پازیٹیو رزلٹس آنے کے انہوں نے انڈیکیشن دی تھی، لیکن اس 94.5 سے زیادہ 96 یا 95 اور 96 کے درمیان یہ فائزر اور بایو این ٹیک کلیم کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ جناب جن کو الرجی ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں. ان بیسس پہ آج اور پوری دنیا میں اسٹاک مارکیٹیں پازیٹیو ہیں، گرین ٹیریٹری میں، نہ سوائے یورپ کے بلکہ آج پاکستانی اسٹاک مارکیٹیں بھی پازیٹیو ٹیریٹری میں ٹریڈ ہو رہی ہیں. پچھلے 3-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پازیٹیو ہے. کل بھی تقریباً 800 پوائنٹ مارکیٹ پلس تھی، 43,000 کے بینچ مارک کو مارکیٹ نے کراس کیا ہے اور پازیٹیوٹی کا انجیکشن دکھائی دے رہا ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بھی. اور بہت سارے سیکٹرز پازیٹیو انڈیکیشن دے رہے ہیں، جس کے اندر اسٹیل انڈسٹری ہے، سیمنٹ سیکٹر ہے، اور اس کی وجہ سے یہی ہے جس طرح عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ ہاؤسنگ سیکٹرز کو کافی پروموٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے جن لوگوں کے پاس چاہے بلیک منی ہے، وائٹ منی ہے، کسی بھی طریقے سے وہ پاکستان میں انویسٹ کریں اور ہاؤسنگ سیکٹر میں جو وہ پیسہ لگائیں گے ان سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ان بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پلس میں ہے. اور اس سے قبل ہم نے دیکھا 2 دن پہلے جو اپوزیشن پارٹی کا ایک ناکام جلسہ ہوا لاہور میں، اس بیسس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، جس کی وجہ سے پازیٹیو سینٹیمنٹس پوری دنیا میں پڑ رہے ہیں اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی اس بیسس پہ پازیٹیو ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی امپورٹنٹ ایک جو میٹنگ چل رہی ہے برطانیہ میں، وہ بریگزٹ اور یورپین یونین کے حوالے سے وہ کافی تعطل کا شکار دکھائی دے رہی ہے، کینسل بھی ہو گئی اور اس میں کوئی کامیابی دکھائی نہیں دے رہی. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ کی اور یورپین یونین کی جو ملاقات ہے وہ دسمبر کے آخری دنوں میں ہوگی. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں نے کافی کوشش کی ہے اور کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو کامرس منسٹری ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچے کہ برطانیہ کا یورپین یونین جو کہ 28-29 ممالک کا ایک کلب ہے اور جو کہ پچھلے 40-45 سالوں سے چل رہا ہے، اس کے اندر برطانیہ کا یورپین یونین سے علیحدہ ہو جانے کا جو عمل ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ برطانیہ لونلینس کا شکار ہو جاتا اگر یورپین یونین کے علاوہ جو دوسرے کنٹریز ہیں، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویتنام ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، یہ تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کہ وہ برطانیہ کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کی جائیں جو ان کو یورپین یونین سے ایگریمنٹ پہ نہیں ملیں گی. اور جو میری اسٹڈیز ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اس میں مجھے یہی دکھائی دے رہا ہے کہ برطانیہ کا اور یورپین یونین کے درمیان کوئی تجارتی الحاق ممکن دکھائی نہیں دے رہا. اس حوالے سے پاکستان کی کامرس منسٹری کو بھی میں نے یہ کہا ہے اور کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان جلد از جلد ایک ڈیلیگیشن بھیجے اور برطانیہ کے جو کامرس منسٹری ہے یا ان کی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ جو پروسیسنگ زون ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرے اور پاکستان برطانیہ کی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جیسے کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ برطانیہ کا جو 29 کنٹریز کے ساتھ جو الحاق تھا، جس کو ہم یورپین یونین کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دنیا کھلی ہوئی ہے. برطانیہ کے پاس پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، اب ویتنام اور آسٹریلیا ہے. ان تمام ممالک سے برطانیہ اپنے تجارتی تعلقات کو بڑھا کر اپنی تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کی کامرس منسٹری کو جلد از جلد کوئی ایکشن لینا چاہیے اور اپنے ڈیلیگیشن برطانیہ بھیجنا چاہیے تاکہ وہاں پہ ان کی جو بھی نیڈ ہے اس کو پاکستان فلفل کر سکے اور پاکستان ایک ایکسپورٹنگ کنٹری کے طور پر فرنٹ لائن پر برطانیہ کے لیے خاص طور پر آ سکے. تو بہرحال اس کو بہت زیادہ کلوزلی دیکھنا پڑے گا اور ہماری درخواست ہے کہ کامرس منسٹری اس حوالے سے تھوڑا سا ایک حرکت میں آنا چاہیے اس کو. اچھا، اس کے علاوہ اور جو خبریں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کے لیے یا پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑا زبردست ایک جو نمبرز ہیں وہ ہے $11.2 ملین کی اب تک انفلوز آ چکے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے. یہ کہ بڑا پازیٹیو ہے. دیکھیے پچھلے دنوں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان میں جو ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ جناب وہ بلیک اور وائٹ منی سب لے کر آئیں، یہ اس کی وجہ سے ڈالر ہمارا انفلو ہو رہا ہے
اور یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی وجہ سے بھی ہمارے پاس انفلو فورن کرنسی اکاؤنٹ آ رہے ہیں اور پیسہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ڈالر کی قیمت ہے آپ دیکھیے 10 روپے کا اضافہ ہوا ہے پاکستانی کرنسی میں، پاکستانی کرنسی اپریشیٹ ہوئی ہے اور ڈالر ڈیپریشیٹ ہو گیا ہے. تو یہ بڑا اچھے نمبرز ہیں کہ 11.2 ملین ڈالر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو پاکستان میں آئے ہیں، جو کہ ایک بہت خوش آئین بات ہے. اس کے علاوہ دوسری خبر ہمارے پاس یہ آئی کہ جو انلیگل امپورٹس تھے، جو اسمگلنگ کا سلسلہ تھا، اس کو بڑا کٹ ڈاؤن کیا گیا، بہت کرٹیل کیا گیا ہے، اور پاکستان اس حوالے سے بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے کہ جناب یہ جس طریقے سے جو انلیگل امپورٹس آتی ہیں ہمارے پاس ڈفرینٹ چینل سے، اس کو روکا جائے، جس کی وجہ سے یہ ہماری اوور آل اکانومی کے لیے بہت زیادہ کنسٹرکٹیو ہے. اس کے علاوہ اور اچھی خبریں ہمارے پاس ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے یہ ہے، اور اسٹیل انڈسٹری اور سیمنٹ سیکٹر ہمارے یہاں بہت اس کے اندر پوٹینشیل دکھائی دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے آج بھی ہماری پاکستان اسٹاک ایکسچینج پلس میں ہے. اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں آئل کی. آئل کے حوالے سے آج ہمارے پاس ایک خبر لگی ہوئی ہے کہ جناب سنگاپور کا ایک بحری جہاز سعودی عرب کے بارڈر لائن پہ، سعودی عرب کے جو پورٹ سٹی ہے وہاں پر لنگر انداز تھا، وہاں پر ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، اور اس سنگاپور بیس جو جہاز تھا، شپ، اس کو مارا گیا ہے. اور یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر آئل اسپل ہوگا، آئل بہے گا اور پورے سمندر کو وہ پالیوٹ کر دے گا. تو بہرحال اس حوالے سے آئل کی قیمتوں میں اضافہ ممکن ہے، کیونکہ آئل اسپل ہو رہا ہے، اور جو ٹیررسٹ اٹیک کا نیگیٹو امپیکٹ ہے، اس پہ آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ سے اسرائیل اور سعودی عرب کے حوالے سے پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں، یا آپ میری پرانی کلپس اگر سن لیں تو اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی. اچھا، اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب جس طریقے سے سعودی عرب، آئی سپوز کہ سعودی عرب کے کہنے پہ مراکش ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں، بحرین ہیں، لبنان ہے، یہ تمام کنٹریز اسرائیل کی انٹیگریٹی کو، اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آج ہمارے پاس جو ایک خبر ہے وہ سوڈان کے حوالے سے. سوڈان ایک نارتھ افریقن کنٹری ہے، مسلم کنٹری ہے، اور پچھلے 27 سالوں سے، یہ بڑا امپورٹنٹ دیکھیے فیکٹر ہے کہ پچھلے 27 سالوں سے امریکی جو ایڈمنسٹریشن ہے، امریکن جو گورنمنٹ ہے، اس نے سوڈان کو بلیک لسٹ کیا ہوا تھا. سوڈان کے اوپر بہت زیادہ بڑا الزام یہ ہے کہ جناب وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہے، اسلاموفوبیا یا اسلامسٹ کے حوالے سے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے. تو اس کو پچھلے 27-28 سالوں سے امریکہ نے اس کو بلیک لسٹ کیا ہوا تھا. لیکن جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی انٹیگریٹی کو بہت سارے اسلامک ممالک ایکسیپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس بیسس پہ آج یہ بڑا ایک دوہرا معیار ہم کہہ سکتے ہیں حکومت امریکہ کا کہ جناب اس نے سوڈان کو اس بلیک لسٹ سے نکالنے کی بات کی ہے. اور اس کو نکالنے کی بات اس لیے کی ہے کہ سوڈان بھی اب اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اسرائیل کو وہ اس کی انٹیگریٹی کو ایکسیپٹ کرے گا. اب یہ آفیشیلی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ قوی امکانات ہیں کہ سوڈان سونر اور لیٹر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے گا، اور اس کے اشارے کافی حد تک مل رہے ہیں. اب چونکہ سوڈان کی گورنمنٹ نے یہ اشارہ دیا ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے، تو امریکہ نے اس کو بلیک لسٹ سے نکالنے کی بات کی ہے. دیکھیے بڑا دوہرا معیار ہے. اگر سوڈان واقعی میں ٹیررسٹ ملک ہے، اس کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، تو اس کو کیوں آپ بلیک لسٹ سے نکال رہے ہیں؟ لیکن بلیک لسٹ سے نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو یہاں پر یہ پوائنٹ لاگو ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو اتنی لاتعداد FATF کے سو کالڈ FATF کے نام پر پاکستان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے. پاکستان میں 25,000 کے پرائز بانڈ کو بند کر دیا گیا. پاکستان میں 7,500 اور 15,000 جو 15,000 روپیز کے جو پرائز بانڈ ہے اس کو بھی بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ FATF کا ایک مطالبہ ہے. اب پاکستان کے اوپر بھی یہ ٹیگ لگایا ہے کہ پاکستان ٹیررسٹ ملک ہے یا پاکستان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتا ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان بھی کل کو یہ بیان دے دیتا ہے کہ جناب ہم بھی اسرائیل کو قبول کر لیتے ہیں، تو پاکستان تو پاک صاف ہو جائے گا. پاکستان میں کئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی. پاکستان میں 25,000 15,000
اور 7,500 کے پرائز بانڈ بند نہیں ہوں گے. تو یہ بڑا دوہرا معیار ہمیں دکھائی دے رہا ہے حکومت امریکہ کا کہ جناب وہ تمام ممالک جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں وہ بالکل کلین ہے, کلیئر چٹ ان کو مل جاتی ہے, اور جہاں پر جو ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے اس کو جناب ٹیررسٹ بھی بنا دیں گے, اس کے اوپر اپنی جو ہے تمام ڈیمانڈ کو لاگو کر دیں گے کہ جناب یہ چیزیں آپ کلیئر کریں تو آپ کو ہم کلین کریں گے. تو یہ بڑا ایک کوشچن مارک ہے کہ سوڈان ملک چونکہ ایک 27-28 سالوں سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا بقول امریکہ کے, اور اب اس کو اس لیے کلین چٹ دی جا رہی ہے کیونکہ وہ اسرائیل کو قبول کرنے جا رہا ہے. تو یہ امریکہ کا دوہرا معیار ہمیں دکھائی دے رہا ہے. بہرحال اس کو مزید دیکھیں گے اور مزید دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اور کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور کیا باتیں ہوتی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی ریجنل ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مسٹر جاوید قمر باجوہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. کل ان کی میٹنگ زلمے خلیل زاد سے ہوئی اور آسٹن ملر جو کہ یو ایس اے کے آرمی ہیڈ ہیں ان کے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ریجنل سیکیورٹی, ریجنل پیس اور ریجنل پراسپیرٹی کے لیے بہت زیادہ کام کرتے رہیں گے اور اس علاقے کو, اس ریجن کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنائیں گے. یہ بہت خوش آئند بات ہے اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پازیٹیو ٹیریٹری میں چل رہی ہے. اچھا, بات کر لیتے ہیں گولڈ کے حوالے سے. کل گولڈ کی مارکیٹ میں نے ریکمنڈیشن ڈالی تھی کہ 1824 کے اسٹاپ سے آپ بائی کر لیں. ہارڈ لگ گئی, مارکیٹ نے 1822 کا لو کیا ہے, اسٹاپ ہٹ ہوا اور مارکیٹ آج اوپر کی طرف ہے اور اس وقت 1845-46 پہ گولڈ کی بات میں کر رہا ہوں تو گولڈ کی مارکیٹیں ابھی اوپر کی طرف چل رہی ہیں. اچھا, آج ایف او ایم سی کی میٹنگ کا سلسلہ شروع ہوگا, کل اس کا فائنل رزلٹ آئے گا. کل امریکہ میں بڑے قوی امکانات دکھائی دے رہے ہیں. جو ہمارے پاس ڈفرینٹ سیکٹر سے جو خبریں ہیں, جو تجزیاتی رپورٹس آتی ہیں, اس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی فیڈرل ریزرو بینک جس کو ہم ایف او ایم سی بھی کہتے ہیں, فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی, وہ کل 25 بیسس پوائنٹ یا 50 بیسس پوائنٹ اس سال کا آخری جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر اپنے شرح سود کو گھٹا دے گا کیونکہ یہ میٹنگ لاسٹ ہوگی. ٹرمپ صاحب کا دور حکومت چل رہا ہے, وہ بھی تقریباً خاتمے کی طرف ہے. اب جو بائیڈن وہاں پر آ جائیں گے, نئے صدر بنیں گے, تو اس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی بہت زیادہ پچھلے 4 سالوں سے کوشش رہی ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ شرح سود منفی درجات پر رہے. تو یہ امکانات ممکن ہیں اور کل اس کا فائنل رزلٹ رات کو پاکستانی وقت کے مطابق 12 بجے نشر ہو جائے گا. تو گولڈ کی قیمتیں بھی اوپر کی طرف جا سکتی ہیں, کرنسی مارکیٹ اوپر کی طرف ہیں, ڈالر ڈیپریشیٹ مزید ہوگا کیونکہ جب شرح سود کم ہوتی ہے تو اسٹاک مارکیٹیں پازیٹیو ہوتی ہیں اور دیٹ پرٹیکولر کرنسی جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو جاتی ہے. تو ان بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. تمام اسٹرلنگ, یورو, سوئس فرینک, جاپنیز ین اسٹرانگر سائڈ پر جا سکتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. بہرحال آج ایف او ایم سی کی میٹنگ اسٹارٹ ہو جائے گی اور اس کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن جیسے میں کافی عرصے سے آپ سے یہی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ گولڈ میں بہت زیادہ پوٹینشیل دکھائی دیتا ہے. گولڈ کی قیمتیں نیچے کی طرف نہیں جائیں گی اور اس کی وجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ ہے, سلور ہے, کاپر ہے, پیلیڈیم, پلاٹینم کا استعمال بہت زیادہ ہمارے پاس یہ کمپیوٹر, موبائل چپ اور آٹو انڈسٹری میں ہوتا ہے اور اس کی مانگ میں مزید اضافہ ہوگا. اور اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب امریکہ کی اسٹاک مارکیٹیں تاریخ کی بلند ترین سطحوں کے قریب چل رہی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ نئے ہائیز بنا دیتی ہیں, تو ان بیسس پہ یہ پریشس میٹل ہیں, گولڈ, سلور, پیلیڈیم, پلاٹینم کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. تو یہ تھی کچھ خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں. امید ہے کہ ان باتوں سے اس تھوڑی سی 5-10 منٹ کی جو کلپ ہوتی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں اس میں استفادہ ہوگا. میں آج کل شیئر آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, میری ایک ویب سائٹ بنی ہوئی yasinsanalysis.com, اس پہ بھی آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, ہر طرف مجھے دیکھ سکتے ہیں. آپ کہیں بھی مجھے میری اسپیچ ہے, میرے جو تحریر ہوتی ہیں وہ آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں. اس میں آئی ہوپ کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز میں بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہوگا. تو یہ امپورٹنٹ خبریں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں. امپورٹنٹ ہمارے پاس 2 فیکٹر یاد رکھیے, ویکسین آ چکی ہے, ویکسین لگ رہی ہے جس کی وجہ سے اسٹاک میں پازیٹیو ڈائریکشن, پازیٹیو انڈیکیشنز آ رہی ہیں, پلس کل ہمارے پاس فائنل رزلٹ آئے گا امریکہ کی فیڈرل ریزرو بینک کا, ایف او ایم سی کا, جس میں قوی امکانات ہیں کہ امریکہ اپنا شرح سود گھٹا دے. اجازت چاہوں گا. جاتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں, شیئر کریں اور اپنے دوست احباب میں اس کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ. تھینک یو. خدا حافظ.